चुनाचे हमारे अकाबरीन रात को इबादत में गुजारते थे। सुल्तान महमूद गजनवी वक्त का बादशाह था। उसके हालात जिंदगी में लिखा है कि 5000 मरतबा हर रात में वो दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। एक तालिब इल्म था, तो रात को अंधेरे की वजह से वो पढ़ नहीं सकता था, तो एक रात वो बड़ा रोया कि मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल नहीं, अगर तेल होता तो मैं रात को भी बैठ के पढ़ता। जब वो नौजवान रोते रोते सो गया तो उसको ख्वाब में नबी इस्लाम की ज़ियारत नसीब हुई। नबी इस्लाम ने उससे पूछा, तू क्यों रो रहा है? ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं और मैं रात को पढ़ नहीं सकता, मुझे अफसोस हुआ कि मेरा वक्त जाया होता है, इसलिए मैं रोता रोता सो गया। तो नबी इस्लाम ने ख्वाब में फरमाया, सुल्तान महमूद गजनवी के पास जाओ, वो बादशाह था वक्त का, और उसको कहो कि वो तुम्हारे लिए रात को रोशनी का इंतजाम कर दे। ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरी बात कहाँ मानेगा, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। तो नबी इस्लाम ने फरमाया, अच्छा उसको जाके कहो कि तुम हर रात 5000 मरतबा नबी इस्लाम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हो, चंद दिन से तुम्हारे दरूद का तोहफा नहीं पहुँच रहा। अगर ये बात ठीक है तो ये नबी इस्लाम की तरफ से पैगाम है, तुम इस पर अमल करो। वो लड़का बादशाह के पास गया, उसने जाके पैगाम दिया। तो बादशाह ने यही क्वेश्चन पूछा कि मुझे कैसे यकीन आया कि ये तुम्हारी तरफ से बनी हुई बात है या ये वाकई सही ख्वाब है। उसने कहा कि नबी इस्लाम ने मुझे फरमाया था कि आप 5000 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ते थे, चंद दिनों से वो तोहफा नहीं पहुंच रहा। तो बादशाह की आंख से आंसू आ गए। उसने कहा, ये वो मेरा अमल था जो मुझे पता था, ये मेरे अल्लाह को पता था, मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया हुआ था। अगर ये लड़का कह रहा है कि 5000 मरतबा का मामूल है, तो इसका मतलब है कि वाकई पहले मेरा हदिया अल्लाह के हबीब को पहुंचता था और चंद दिन से मुसबियत की वजह से मैं अमल नहीं कर पा रहा और हदिया नहीं पहुंचा, तो मैं आज से मामूल भी शुरू करूंगा और बच्चे के लिए रोशनी का इंतजाम भी करूंगा। तो वक्त का बादशाह हो के अगर 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ सकता है, तो हम 100 मरतबा सुबह या शाम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते। हारून रशीद के हालात जिंदगी में मैंने पढ़ा कि वो हर रात तहज्जुद में 400 रकत नफल पढ़ा करता था। तो मुझे हैरत हुई, मैंने कहा शायद प्रिंटिंग में कोई कमी रह गई होगी, 40 को उन्होंने 400 बना दिया। तो मैंने फिर और किताबों से ना उसके हालात जिंदगी पढ़ने शुरू किए। अल्लाह की शान देखें कि बाज़ किताबों में लिखा हुआ था कि वो कभी कभी 800 रकत भी हर रात में पढ़ता था। वक्त का बादशाह है और 800 रकत वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, हमारे लिए 4 रकत पढ़नी मुश्किल होती है, इसलिए कि हमारे दिल में अहमियत नहीं है वक्त की, और इस बात का शौक नहीं कि हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां अपने नामे अमाल में जमा कर लें। दुनिया का अकाउंट बैलेंस बड़ा करना इसका शौक होता है। अब मेरे पास 2 लाख हो गए, अब 5 लाख हो गए, अब 10 लाख हो गए, अब 20 लाख हो गए। ये बैलेंस जब बढ़ता जाता है तो खुशी होती है कि हाँ, अब मेरे अकाउंट में अब मैं मिलियनर बन गया हूँ। इसी तरह अल्लाह के नेक बंदों को नेक आमाल इकट्ठा करने का शौक होता है, चुनाचे वो लगे होते हैं अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की रजा के लिए। उनके नेक आमाल भर जाते हैं नेकियों से। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा शौक अता फरमाए। सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या है कि तहज्जुद की एक रात उन्होंने नमाज नियत की, कुरान पाक की तिलावत करती रही, ऐसा मजा आया। जब सलाम फेरा तो देखा कि फजर का वक्त होने को है, तो दुआ के लिए हाथ उठाए और रोने बैठ गई, या अल्लाह, मैंने तो 2 ही रकत की नियत बांधी थी और तेरी रात खत्म हो गई, तेरी रातें कितनी छोटी हैं। उनको रातों के छोटा होने का शिकवा होता था, और हम इतनी लंबी रातों में सो के वक्त गुजार देते हैं और 2 रकत 4 रकत पढ़ने की भी तौफीक नहीं होती। उसकी वजह ये कि हमें अहमियत का एहसास नहीं है। अगर हमें एहसास हो कि हमें ये नेकियां कितना काम आएंगी, कब्र में हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाएंगी, क़यामत के दिन में धूप की गर्मी से बचाएंगी, अल्लाह के अर्श के नीचे जो एयर कंडीशन जगह बनी होगी ना ईमान वालों के लिए, ये हमें वहां पहुंचा देंगी, तो फिर आज हम फैसला कर लें कि हमने अपने नामे अमाल को नेकियों से भर लेना है। अल्लाह ताला खुश होते हैं उस बंदे से जो अल्लाह की रजा के लिए भाग भाग के नेकी करता है। हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह ताला एक बंदे का तज़किरा अपने फरिश्तों की महफिल में फरमाते हैं। वो कौन बंदा? एक काफिला आ रहा था, सारे लोग थके हुए थे। एक जगह उन्होंने पड़ाव किया तो सब लोग सो गए क्योंकि सब थके हुए थे।
مگر ایک ان میں سے سویا نہیں، اس نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ بندہ جو مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں کہ دیکھو جیسے باقی تھکے ہوئے تھے یہ بھی تھکا ہوا تھا، مگر یہ سویا نہیں، میری رضا کے لیے یہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی کا شوق رکھنے والے بندے کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ ہمارا بھی تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرے، اللہ خوش ہو جائیں میرا کتنا اچھا بندہ ہے جو میری رضا کے لیے یہ سب کوششیں کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، محنت کر رہا ہے مجھے راضی کرنے آؤں گا اور اپنی پوری امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین ہی ہے جس کے صدقے امت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کے ساتھ مغفرت فرما دیں گے۔ مغفرت کے واقعات حدیث میں پڑھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ساری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو لمبا قد دیں گے۔ انہوں نے سب کپڑے پہنے ہوں گے اور جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے نا کہ لمبا تنا اور اوپر اس کے پتے ہوتے ہیں، ایسے حضرت آدم علیہ السلام لمبا قد ہوگا اور سب کپڑے پہنے ہوں گے اور آدم علیہ السلام ساری مخلوق کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ ساری مخلوق کے باپ ہیں، والد ہیں، تو اللہ ان کو سارا منظر دکھائیں گے۔ مجمع زیادہ ہو تو دیکھنے والے کو اونچی جگہ بیٹھنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قد اونچا کر دیں گے، چنانچہ ساری مخلوق کھڑی ہوگی، وہ بھی کھڑے ہوں گے مگر کھجور کے درخت کی طرح وہ سارے مجمع کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک امتی کا حساب کتاب ہوگا، اب اس امتی کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں آدمی کا میزان کیا گیا اور اس کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں، لہذا اس بندے کو لے جاؤ جہنم میں۔ تو فرشتے آئیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اور اس بندے کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ اب جب گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے نا تو آدم علیہ السلام کہیں گے یا احمد یا احمد۔ نبی علیہ السلام کا نام قیامت کے دن احمد ہوگا، نبی علیہ السلام کو پکاریں گے۔ نبی علیہ السلام جہاں بھی ہوں گے آپ فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد لبیک میں حاضر ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ان کو بتائیں گے کہ دیکھو آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب یہ بات سنیں گے تو آپ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ آپ اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیں گے۔ عربوں میں جب کسی بڑے کام کا ارادہ بندے نے کرنا ہوتا تھا نا تو وہ اپنی چادر کس کے باندھتے تھے کہ مجھے جاتے ہوئے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ تو نبی علیہ السلام اپنی چادر کو کس کر باندھیں گے اور ان فرشتوں کے پیچھے تیزی کے ساتھ چلیں گے۔ وہ فرشتے اس بندے کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں، کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام ان فرشتوں کو کہیں گے اے فرشتوں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ وہ فرشتے نہیں سنیں گے، کہیں گے نحن غلاظ شداد، ہم تو غلاظ اور شداد ہیں، سخت گیر ہیں، ہم نہیں کسی کی بات سنتے، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ جب فرشتے رکنے سے باز نہیں آئیں گے اور اس کو لے کے جا رہے ہوں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی طرف دیکھیں گے اور اپنی مبارک داڑھی کو پکڑ کر عرش کی طرف دیکھ کر عرض کریں گے اللہ کیا آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ آپ نے میرے ساتھ تو یہ وعدہ فرمایا تھا۔ جب نبی علیہ السلام یہ فرمائیں گے تو عرش کے اوپر سے آواز آئے گی اے فرشتوں رک جاؤ، اطیعوا محمدہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کے حکم کو مانو۔ چنانچہ فرشتے رک جائیں گے اور اس بندے کو جہنم نہیں لے جائیں گے، اس کو پھر واپس وہ میزان پر لے آئیں گے اور اس کی دوبارہ اعمال کی جو ہے وہ حساب شروع ہوگا، مگر پھر گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی۔ اب جب نیکیاں کم ہوں گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرچہ نکالیں گے اور وہ پرچہ اس کے نیکیوں کے نام اعمال میں ڈال دیں گے۔ وہ اتنا بھاری ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ چنانچہ فرشتہ اعلان کرے گا زائدہ فلان ابن فلان،
فلاں فلاں کا بیٹا وہ سعید بن گیا، نیکیاں زیادہ ہو گئی، اب اس بندے کو جنت میں لے کے جاؤ۔ جب اس بندے کو جنت میں جانے کا اعلان ہوگا تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ اے بندے، تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے اور تو کتنا رحیم و کریم ہے کہ تیری وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیا اور میرے لیے جنت جانے کا فیصلہ فرما دیا۔ من انت، آپ ہیں کون؟ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے انا نبیو کا محمد، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ کہے گا کہ آپ نے میرے نیکیوں کے نام اعمال میں کیا ڈالا؟ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے یہ وہ درود شریف تھا جو تو پڑھا کرتا تھا، آج یہ درود شریف اس وقت تیرے کام آیا جب تو اس کا محتاج تھا۔ تو نبی علیہ السلام امت کی شفاعت کریں گے اور امت کے لیے جنت میں جانا آسان فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق عنہ بیٹھے تھے اور ساتھ عمر عنہ بھی تھے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرمانا، قیامت کے دن رحمت فرمانا، رحمت کی درخواست فرما رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بشارت دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں رحمت کا معاملہ بھی کروں گا اور ایک لپ بھر کر جہنمیوں کی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا جن کا کوئی عمل نہیں ہوگا، اپنی رحمت کا اظہار ہوگا میرا۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لپ بھر کر جہنم سے نکالنے کا وعدہ فرما دیا۔ اب آپ بتائیے، یہ دو ہاتھ جو ایسے کیے جاتے ہیں نا، اس کو لپ کہتے ہیں۔ اب اگر چاول کے دانے پڑے ہوں تو میرے جیسا ایک چھوٹا سا بندہ لپ بھرے تو وہ سینکڑوں میں نہیں، وہ ہزاروں میں گنتی پہنچ جائے گی۔ اگر ایک بندے کی لپ ایسی ہے کہ اس میں گنتی ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے تو آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ لپ بھریں گے تو اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لپ کتنی بڑی ہوگی۔ کھرب انسان بغیر کسی عمل کے اللہ کی رحمت سے اللہ ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت عطا فرما دیں گے۔ اب جب اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا تو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، مگر ابو بکر صدیق عنہ نبی علیہ السلام سے پھر عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی وسلم، اور اللہ سے فریاد کیجئے، اللہ اور رحمت کا معاملہ فرمائے۔ جب ابو بکر صدیق عنہ نے پھر یہ کہا تو عمر عنہ بول پڑے ابو بکر، اللہ نے اپنی لپ بھر کر جہنم سے نکالنے کا وعدہ کیا، اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لپ کتنی بڑی ہوگی۔ تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا عمر، اگر اور بندے اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں تو تمہارا کیا حرج ہے، تم نبی علیہ السلام کو دعا کرنے دو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، اللہ نے فرمایا اچھا میں 2 لپے بھر کر نکالوں گا اور ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق نے پھر عرض کیا اے اللہ کے وسلم اور دعا کیجئے، وہ بھی تو رحمت تھے نہ رحیم تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ نے وعدہ فرمایا میں 3 لپیں بھر کر بندوں کی نکالوں گا اور ان کو بغیر کسی ان کے اپنے عمل کے اپنی رحمت سے جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دوں۔ تو نبی علیہ السلام کی دعا کے صدقے دیکھو اللہ نے کتنی رحمت کا وعدہ فرما دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت اتاری وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ کسی کو دے رہا ہو نا اور زیادہ برتن میں کوئی چیز ڈال دے تو وہ کہتے ہیں بس بس بس، یعنی دودھ ڈالنے والے نے اتنا دودھ ڈالا کہ اب دودھ گرنے کے قریب ہو گیا تو لینے والا کہتے ہیں بس بس بس۔ تو حضرت فرماتے تھے فتردا کا یہ معنی ہے اے میرے محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہی بس بس کرنے لگ جائیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہی بس بس کریں گے۔ تو جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام بڑے خوش۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی وسلم آپ اتنے خوش کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ مجھے اتنا دیں گے کہ میں راضی ہو جاؤں گا، اور میں تمہیں بتا دوں
میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے آخری امتی کو بھی اللہ جنت نہیں عطا فرما دیں گے۔ جس محبوب کی شفقت اور رحمت امت پر اتنی ہے، جو راتوں کو رویا کرتے تھے امت کے لیے اور دعائیں کیا کرتے تھے، ہم اس جو ہے وہ نبی رحمت کی سیرت کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بس اتنا سا ہے کہ ہم نے اپنا نام لکھوانے کے لیے یہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا۔ شاعر کہتا ہے ما ان مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدہ، کہ میں نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اپنے مقالہ میں کوئی نبی کی شان کو بلند نہیں کیا، بلکہ محبوب کا تذکرہ کر کے میں نے تو اپنے مقالے کی شان کو بڑھا لیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ہم نے تو اپنے آپ کو، جیسے ہوتا ہے نا لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی بات، وہ والی بات کر لی ہے۔ کیونکہ ربیع الاول مہینے میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، تو ہمارے بیانات کا ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ اکثر و بیشتر بیان اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت اور توبہ، استغفار اور اس کے اوپر تھے۔ تو آج دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم یہاں پر نبی رحمت کے بارے میں، ان کی سیرت مبارکہ میں بارے میں کچھ بات کر کے اپنا نام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والوں میں، کرنے والوں میں شامل کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے عشاق میں کھڑا فرمائے اور ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، اور جنت میں اللہ ہمیں ان کا پڑوس عطا فرمائے۔